अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी अपने प्रोग्राम कड़वा सच में आपको खुशामदीद कहता है। आज नाजरीन जिस हवाले से मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ वो प्रोग्राम मेरी बहनों के बारे में है, मेरी बेटियों के बारे में है जो मुख्तलिफ सरकारी दफातर और प्राइवेट अदारों में काम करती हैं और उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। और ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं ये शेर ज़रूर पढ़ूँगा। लहू लुहां था मैं और अदल की मीज़ां, झुकी थी जानबे कातिल के राज उसका था। तुझे गिला है कि दुनिया ने फेर ली आंखें, फराज ये तो सदा से रवाज उसका था। मैं उस सिरे की तलाश में हूँ जहाँ से बात शुरू कर सकूँ। दानिश्वर कहते हैं कि लिखने और कहने के लिए सबसे मुश्किल काम बात का सिरा तलाश करना होता है, इसके बाद कोई मुश्किल नहीं रहती। लेकिन मेरी मुश्किल ये है कि मेरा दिमाग सुन, हाथ साकत और ज़बान कुछ लम्हों के लिए इसलिए गूंग हो गई थी कि डेरा गाजी खान, लिया और लाहौर के मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाली मेरी बहनों ने मुझे अलग-अलग खतूत लिखे और इसमें उन्होंने अपने इस कमज़ोर भाई से इस्तदा की कि मैं उनकी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचाऊँ जो संगलाख चट्टानों की तरह बने हुए महलों के पीछे एयर कंडीशन कमरों में बैठे हैं। मैं यहाँ बताता चलूँ कि हर साल ही हम लोग माजी की मायूसियों और नाकामियों को फरामोश करके कामयाबी और कामरानी की नई मंजिल की तरफ गामजन होने की कोशिश करते हैं। वक्त का यही चलन है कि वो पीछे पलट कर नहीं देखता, लेकिन आने वाले वक्त पर गुजरे हुए लम्हात के नकूश जरूर मौजूद होते हैं। आज ख्वाह तरक्की याफ्ता ममालिक हों या तरक्की पजीर, सब जगह औरत की जिंदगी किसी शिकंजे में जकड़ी नजर आती है। हर आने वाली सुबह के लिए उम्मीद होती है कि सूरज डूबा तो रोशनी कम और अंधेरा ज्यादा होने के बावजूद तुलूए आफताब रोशन तर होगा, मगर सब बेसूद और बेकार नजर आते हैं। खवातीन के हकूक के लिए हुकूमत की जानब से बड़े बड़े मंसूबों की बातें की जाती हैं, वादों में नया रंग भरा जाता है, चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई जाती है। खवातीन को तालीमी और तिबी सहूलतों की फराहमी, बेसहारा शोहरों की सताई खवातीन को रोजगार देने की खबरें सुनाई जाती हैं, मगर नतीजतन औरत की तस्लील के सिवा कुछ नहीं निकलता। आज फिर हमारे हुक्मरान अगर अपनी आंखों से खुशफहमी की पट्टी उतार कर देखें तो इक्का दुक्का मिसालों को छोड़कर औरत की किस्मत के तमाम फैसले मर्द ही करते हैं। तालीम का हसूल हो या रोजगार, शादी का मामला हो या खानदान के मामलात, औरत हर बात पर सिर्फ खामोश तमाशाई ही बनी रहती है। हद तो यह है कि अपनी मामूली से मामूली जरूरत, छोटे से छोटे काम और ख्वाहिश तक को जबान पर लाने से खौफजदा रहती है। आज मैं पूछता हूं इन हुक्मरानों से कि कौन स्याही घोल रहा है वक्त के इस बहते दरिया में। भूख की आग, हसरतों की राख में जलती झुलसती ये औरतें जाएं तो कहां जाएं। नाज़रीन, इस हवाले से सबसे पहले मैं उन खवातीन के आपको बातें सुनवाऊंगा कि वो लोग जो कि मुख्तलिफ जगहों पे जॉब करती हैं उनको किन मसाइल का सामना है। आए देखें कि ये खवातीन क्या कहती हैं। आज की औरत के जो मसाइल हैं वो ये हैं कि काम करने वाली जो खवातीन हैं या जो औरतें हैं या जो नौजवान लड़कियां हैं उनके मसाइल ये हैं कि वो हरासमेंट का शिकार हैं। चूंकि इसका बिल तो पास हो गया हरासमेंट का, लेकिन इस पे अमल नहीं हो रहा। अगर हमारे बहुत से ऐसे अदारे हैं जहाँ पे आज भी खवातीन फैक्ट्रियों में, खेतों में, पढ़े लिखे अदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में, कॉलेज में लड़कियाँ जो वो हरासमेंट का शिकार हो रही हैं, लेकिन इस पे जो अमल है वो बहुत कम किया जा रहा है। इस पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि औरतें दोहरे इस्तेसाल का शिकार हैं। जब औरत घर से बाहर निकलती है, जो एक वर्कर औरत है, मेहनत कश औरत है, जब वो घर से बाहर निकलती है तो हमारे साथ चूंकि इस तरह के भी हादसे पेश आते हैं, और वो औरतें जो मेहनत कश हैं, जो मजदूर तबका से ताल्लुक है, जिस औरत का, जब वो घर से निकलती है तो उससे गली मोहल्लों से ही उसके साथ उस पर उंगली उठाई जाती है और ये कहा जाता है कि शायद ये औरत कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। जबकि औरत के ये हालात है, ये मजबूरी है कि औरत उसके 6 बच्चे हैं और वो घर में रहती है और उसका जो शौहर है वो मजदूर है, तो जाहिर बात है कि औरत को
ایک مرد کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے بچے اس مہنگائی اور بے روزگاری کے دور میں پیٹ بھر کر روٹی کھا سکے. روز بروز نفسیاتی دباؤ جو ہے وہ عورتوں پر بڑھ رہا ہے، جس سے بہت ساری نفسیاتی جو الجھنیں ہیں اور نفسیاتی بیماریاں جو ہیں ان کا عورتوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس سے عورتوں کے جو دماغی توازن ہیں وہ بہت خراب ہو رہے ہیں. بلڈ پریشر کی بیماریاں ان کو آ رہی ہیں، شوگرز کے مسائل ان کو آ رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں ان تمام مسائل کا سامنا ایک ویمن ورکرز ہیلپ لائن کے حوالے سے میں کہوں گی، ہمارے پاس جب عورتیں آتی ہیں تو وہ اس قدر جو ہے وہ پریشان ہوئی ہوتی ہیں کہ انہیں اپنے بچوں سے لے کر سسرال سے لے کر مہنگائی سے لے کر سب مسائل کا جو ہے ان کو سامنا کرنا. لڑکیوں کے لیے بہت مسائل ہیں، اگر وہ گھر سے جاتی ہے تو وہ اس کے لیے وہ مسئلے مسائل، لڑکے باہر بری بری باتیں اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا، اور آس پاس والے بھی اسے اچھے نہیں سمجھتے ہیں کہ اتنی دور جا رہی ہے، اکیلی لڑکی ہے. تو ہماری یہ مطالبہ ہے یوتھ کا کہ کالجز وغیرہ بنائے جائیں، تعلیم کو مفت کیا جائے اور کم از کم محنت کش طبقے کے لیے کچھ سوچا جائے. بچے سے لے کر بوڑھے حضرات جو ہیں وہ بہت بری طریقے سے گھورتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، نمبر پھینک کے جاتے ہیں، ایون آفس تک پیچھا کرتے ہیں یا گھر جاتے ہوئے تو گھر تک پیچھا کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اگر ایک لڑکی جو ہے وہ جاب لینے جاتی ہے کہیں انٹرویو وغیرہ کے لیے تو اس کو اس کی ظاہری شکل و صورت اور اس بیس پہ جو ہے نا وہ دیکھ کے ایز اے ماڈل رکھا جاتا ہے. مینس کہ اس کی ظاہری شکل و صورت کی اس پہ اسے جاب دی جاتی ہے، اس کی ایبلٹی بیس پہ نہیں. اور اگر آج کی عورت کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس کو چانس نہیں دیا جاتا، آگے نہیں آنے دیا جاتا، بلکہ کریکٹر ایسوسیشن کی جاتی ہے. ایون فیملیز میں جو لڑکیاں آفیسز میں کام کرتی ہیں، آرگنائزیشنز میں، پرائیویٹ پبلک سیکٹر میں، ان کو جو ہے لوگ برا سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ لڑکی تو باہر نکل گئی ہے، یہ تو اب ٹھیک نہیں رہی، خراب ہے یہ لڑکی. اس کے علاوہ جو ہراسمنٹ پہ گورنمنٹ نے لا پاس کیا اس کا ایز سچ کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ امپلیمنٹیشن تو اس کی ہوئی نہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو ہراسمنٹ کا ویسے ہی سامنا کرنا پڑتا ہے ہر جگہ پہ، آتے جاتے بسز میں، روڈز پہ، ایون آفیسز میں بہت سارے آپ ریپ کیسز وغیرہ پڑھتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ کا کر لو یا جتنی بھی گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ صرف باتیں کرنے جوگی ہے، وہ صرف باتیں کرتی ہے، کوئی کام نہیں کیا جا رہا. جیسے پرائم منسٹر جو ہے یوتھ انیشیٹو پروگرام جو انہوں نے کیا ہوا ٹھیک ہے، لیکن 3 مہینے بعد، وہ 3 مہینے کی انٹرنشپ کے بعد پھر وہ لوگ کدھر جائیں گے؟ ان کے لیے کوئی روزگار نہیں ہوگا. وہ خواتین کے لیے یونیورسٹیاں بن گئیں، کالجز بن گئے، لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں، اب اور آپ کیا چاہتی ہیں؟ لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں، کالج یونیورسٹیاں دی جا رہی ہیں، لیکن ان کو آگے اپرچونٹی تو دی جائے کہ وہ آگے آ کے کام کر سکیں، ہر فیلڈ میں کام کر سکیں. پاکستان کی جابس نہیں ہے. پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں ایک پلیٹ فارم تو پرووائڈ کیا جائے کہ ہم اس پہ آ کے کچھ کر سکیں. اگر ہم گھروں سے باہر جاب کے لیے نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں، وہاں پہ تو اتنی ہراسمنٹ ہوتی ہے، وہاں پہ اس طرح کے عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں گی تو ہم آپ کو جاب کرتے ہیں، اچھا پیکج دیں گے. اگر ان کی بات نہیں مانیں گے تو وہ جاب نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں ایسی لڑکی نہیں چاہیے، ہمیں بولڈ لڑکی چاہیے، ماڈرن ہو، اسٹائلش ہو، خوبصورت ہو. مینس آپ آج کل کی ایڈورٹیزمنٹس پڑھ لیں، ان میں یہ چیزیں مینشن ہوتی ہیں کہ اس طرح کی ہمیں انہیں ایک ماڈل چاہیے، جسٹ شو پیس چاہیے کہ مرد اس کو دیکھ کے اٹریکٹ ہو اور جو ہے ان کا کام چل پڑے. انہیں ایبلٹی کی بیس پہ، ورک کی بیس پہ ایسی لڑکیاں چاہیے ہی نہیں آج کل، جس کی وجہ سے بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں جو گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں، ہمارے ملک کی ڈیولپمنٹ میں کام نہیں کر سکتی. میں آنے والی جو نسل ہے ان کو یہی بتاؤں گی کہ یہ جو 4 دیواری میں رہ کے اور یہ جو اس پہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ گون پہننا یا برقع کرنا یا چادر لینا یہ غلط بات نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اپنے آپ میں اتنا کانفیڈنس پیدا کریں کہ اگر آپ اس روپ میں بھی جا رہی ہیں تو کوئی اگر آپ کا پیچھا کرے تو آپ کا جو باڈی اسٹرکچر ہے وہ اس ٹائپ کا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو دیکھے تو وہ کہے کہ نہیں بھی اس بیبی کو نہیں چھیڑنا. ایل نمبر کس طرح سے چلے جاتے ہیں یہ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن میں سوچتی یہ ہوں کہ اگر کوئی لڑکی جا رہی ہے اور اس کو اگر کوئی لڑکا تنگ کرا ہے تو وہ خود تو دے گی نہیں،
جب وہ بچ رہی ہے اور وہ خود بات مان لی کہ اس نے سیل نمبر کہیں سے لے لیا, اس کے بعد اگر آپ کو کوئی کال کرتا ہے, رانگ کال آتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ 10 دفعہ کال کرے گا اور آپ اس کو جب شٹ اپ کال دے دیں گی تو نیکسٹ ٹائم وہ کال نہیں کرے. جب رسپانس نہ اس بندے کو کرے تو وہ کب تک آپ کو تنگ کرے گا؟ میں کہہ رہا ہوں جب آپ رسپانس نہ کریں اس کو اور وہ خود ہی پاگل ہو کے, اور پاگل ہی ہو جائے گا. ہاں جی, جب لڑکی کوئی رسپانس کرے گی تبھی وہ پیچھے ہاتھ ہو کے پڑ جائے گا. میں اپنی بہنوں سے یہی کہوں گی کہ رسپانس نہ دیا کریں. اگر کوئی پاگل ہو رہا ہے تو اسے مزید پاگل کر دے, اپنا کوئی میسج یا اس کو کوئی مس کال وغیرہ اس طرح سے نہ دے. ہم اگر آج کی عورت کے مسئلوں کے بارے میں بات کریں تو آج کی عورت کے مسئلے وہ نہیں ہیں جو آج سے کچھ سال پہلے کی تھی. آج کی عورت کے مسئلے یہ ہے کہ آج کا مرد یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی بھی ہو, وہ اس کو کما کے لا کے بھی دے, وہ اس کے لیے بچے بھی پیدا کرے, وہ اس کی ماں کا بھی خیال رکھے. مرد کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ عورت کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر اس کا ساتھ بھی دے. میرے فادر بہت سپورٹیو ہیں, وہ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں بہت کچھ کروں, لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کرنے کے پیچھے مجھے کتنا کچھ سہنا پڑتا ہے. مجھ سے یہ تو امید رکھی جاتی ہے کہ مجھے بہت پڑھا دیا گیا ہے, مجھے بات کرنی آنی چاہیے. ناظرین, ماضی کی طرح حکومتی ایوانوں اور پارلیمانی نمائندوں کی طرف سے خواتین کی بہتری, ترقی اور فلاح و بہبود کے خوشکن دعوے تو کیے گئے, لیکن عملاً ان کے کوئی ثمرات دیکھنے میں نہیں آئے. خواتین کے کام کرنے کی جگہوں پر انہیں ہراساں کرنے کے بل تو بڑے زور و شور سے منظور کروائے, لیکن انہیں عملاً نافذ کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. موجودہ دور حکومت میں خواتین کے حقوق کے لیے 24 بل منظور کیے گئے, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ خواتین کے بارے میں یہ تمام آئینی اقدامات سست روی کا شکار کیوں ہیں؟ شاید اس لیے کہ مرد عورتوں کو ان کے حقوق دینے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں ہے. مگر حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ بے شمار رکاوٹوں اور مردوں کی بالادست سوسائٹی کے باوجود پاکستانی خواتین زندگی کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں. میں آپ کو خاص طور پہ جس وجہ سے یہ میں نے پروگرام کیا ہے, ڈیرہ غازی خان اور لیا سے جو خطوط آئے ہیں جو میری بہنوں نے بھیجے ہیں, اس میں سے ایک خط آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس میں لکھا ہے, محترم جناب بھائی فیصل درانی صاحب, خدا آپ کو سلامت رکھے. ادب السلام علیکم کے بعد عرض ہے کہ جہاں آپ معاشرے کے ظالموں ناسوروں کو بے نقاب کرتے ہیں, وہاں محمد بن قاسم بن کر اپنی ان بہنوں کا مسئلہ فریاد ارباب اقتدار اور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری تک پہنچائیں. یہ ہم جملہ سائنس میتھ ایجوکیٹر اور جملہ لیڈی ہیلتھ ورکرز آپ کی معرفت یہ آواز آپ کے ذریعے ارباب اختیار عدلیہ اور عوام تک پہنچانا ضروری سمجھتی ہیں کہ ہم سائنس ٹیچرز, لیڈی ہیلتھ ورکرز جو کہ میٹرک سے لے کر پی ایچ ڈی تک تعلیم یافتہ ہیں اور عرصہ سے کانٹریکٹ پر کام کر رہی ہیں, جبکہ ہمارے افسران ہم سے کم تعلیم یافتہ ہیں اور کم پڑھے لکھے ہیں, ان کی جانب سے ہم عورتوں پر طرح طرح کے جملے داغے جاتے ہیں, ٹیلی فون نمبر مانگے جاتے ہیں, اگر ان کو نہ دیں تو ہمیں نوکری سے نکالنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. ہمارے اوپر جو افسران مسلط ہیں وہ معاشرے کے ناسور, بوجھ, کالے ناگ اور عذاب ہیں. ہم کو مختلف بہانوں سے تنگ کرتے ہیں اور ہم پر ہر قسم کے ہتھ گنڈے استعمال اور ہراساں کیا جاتا ہے. ہم ایجوکیٹر پی ایچ ڈی, ایم فل اور ایم ایس سی سے کم تعلیم یافتہ نہیں. اسی طرح سے لیڈی ہیلتھ ورکر جو کہ میٹرک سے ایم اے تک تعلیم یافتہ ہے اور تنخواہ 6,000 روپے ہے. ایجوکیٹر کی تنخواہ 6,200 روپے ہے اور تعلیم ایم ایس سی سے کم نہیں. اور ہم پر جو سپروائزر مسلط ہیں وہ میٹرک پاس بھی نہیں. اس طرح لیڈی ہیلتھ ورکر جو کہ میٹرک سے ایم اے تک ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. ہمارے اوپر مسلط افسران اور انچارج کا رویہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی شاید ماں بہن بیٹی نہیں ہے اور نہ ہی ان کو اس رشتے کے تقدس کا پتہ ہے. بدقسمتی سے ان موجودہ حکمرانوں نے 5 سال میں ایک اچھا کام کرنے کا اندیہ دیا جس پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا. ذرا سوچیں, ایک پی ایچ ڈی عورت اسکیل 9 میں کام کر رہی ہے. امیر لوگ تو کاروں میں ڈیوٹی پر جاتے ہیں مگر غریب رکشہ, سائیکل یا موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہیں اور انہیں طرح طرح کے جملے برداشت کرنا پڑتے ہیں. کاش حکمران یہ سوچ لیں کہ ہم بھی ان کی بہنیں ہیں. کیا ہمیشہ ہی قانون غریب کے لیے؟ اعلیٰ افسران کے لیے تو پروٹوکول اور بلٹ پروف گاڑیاں ہوتی ہیں, حتیٰ کہ ہمارے سٹاف میں 70% ایسی ایجوکیٹر ہیں جو کہ ان اعلیٰ حکام سے بھی زیادہ پڑھی لکھی ہیں. ہم صرف ایک سوال آپ کے پروگرام کڑوا سچ کی معرفت
ارباب اقتدار سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ماں، بہن یا بیٹی ویرانے میں دور دراز اسکول میں قطرے پلانے یا 50-60 کلومیٹر دور کچے میں موٹر سائیکل پر سفر کرے اور اس پر غلیظ آوازیں لگائی جائیں اور اسے ان ویران پہاڑی راستوں اور جنگل کے راستوں پر جان کا بھی شدید خطرہ ہو، تو کیا آپ اپنی بہن اور بیٹی کو ایسی جگہ پر بھیجیں گے؟ یہ ملک صرف امیر اور جاگیرداروں کے لیے بنا ہے، جہاں غریبوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی، اور تبادلے بھی انہی غریب خواتین کے دور دراز علاقوں میں کیے جاتے ہیں جن کے پیچھے کوئی طاقتور نہیں ہوتا، اور پھر زمانہ بھی انہیں ہی رسوا کرتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ارباب اختیار خواتین کو نزدیکی اسپتالوں اور اسکولوں میں ایڈجسٹ کریں اور مردوں کو دور کے اسٹیشنوں پر بھیجیں، اس سے خواتین کو ریلیف مل سکتا ہے۔ فیصل درانی صاحب، آپ کی بہنیں آپ کو خدا اور اس کے رسول کا واسطہ دیتی ہیں کہ ہمارا یہ خط اپنے پروگرام کڑوا سچ کے ذریعے محمد بن قاسم بن کر اجاگر کریں۔ آپ ہمارے لیے امید کی کرن ہیں۔ آپ کی بہنیں ڈیرہ غازی خان، لیا اور لاہور۔ اس کے نیچے میری بہت ساری بہنوں نے اپنے دستخط کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے نام بھی لکھے ہیں، لیکن وہ نام اور ان کی پلیس آف پوسٹنگ جو ہے وہ نہیں آپ کو۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم جی، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں محترمہ شائستہ پرویز ملک صاحبہ، آپ کا ایک شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے پروگرام میں آپ نے شرکت کی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حکومت نے پروٹیکشن اگینسٹ ہیرسمنٹ آف وومن ایکٹ ورک پلیس جو ہے 2010 یہ 11 مارچ 2010 کو نافذ کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی خاتون جنسی ہراساں کرنے کی شکایت کرے گی تو کارروائی کی جائے گی، لیکن کیا وجوہات ہیں کہ اس پہ ابھی تک مکمل طور پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جی آپ نے لیا۔ میرا خیال یہ کریڈٹ بھی ہماری پنجاب حکومت کو ہی جاتا ہے کہ ہم نے یہ بل، یہ جو ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ہے جی جی، اس کا بل ایکچولی میں آپ کو بتاؤں ابھی اسمبلی میں پیش ہوا ہی نہیں ہے، یہ ابھی چیف منسٹر کے پاس گیا ہوا ہے، یہ پیش ہونا ہے۔ ایک اور بل ہے جو ایسڈ تھروئنگ کا ہے، وہ پاس ہو چکا ہے، خواتین پہ جو تیزاب پھینکنے کا ہے۔ جی جی جی، اور لیکن ہم اس کے لیے بہت سیریس ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بھی بہت سیریس ہے، اور اس کے اوپر جو کام ہو چکا ہے اب صرف یہ اسمبلی میں پیش ہو کر پاس ہوگا، اس پہ سارا ورک ہو چکا ہے۔ لیکن میں آپ کی یہاں ٹی وی کے وساطت سے یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں کسی بھی بل کا پاس ہو جانا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کو ہمیں خواتین کو بھی اسٹرانگ ہو کے آگے آنا پڑے گا، اور پھر ہم نے کسی پریشر میں نہیں آنا اور کسی دباؤ میں نہیں آنا، اور بلکہ سامنے آ کر ایک دفعہ ان لوگوں کو بے نقاب کرنا ہوگا جو اس جرم میں شامل ہوتے ہیں، پھر ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اور جنرلی ہمیں بننا ایک مہذب سوسائٹی کی طرف، مہذب قوم کی طرح، ہمیں اپنے مردوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو بھی یہ سکھانا ہے کہ عورت قابل احترام ہے اور اس کی عزت کرنی چاہیے، اور ایک مائنڈ سیٹ ہے جو میڈیا کو بھی ساتھ دینا چاہیے اس کو بدلنے میں، اور ہم سب نے مل کر یہ ایک مطلب ایک سیف پلیس بنانی ہے خواتین کے لیے کہ وہ آگے اپنا کام کر سکیں۔ اچھا شائستہ صاحبہ، یہ میرے ہاتھ میں ایک بل اگر آپ دیکھ رہی ہوں تو یہ 16 صفحات پر مشتمل ایک بل ہے جو کہ گزٹ نوٹیفکیشن ہو چکا ہے، اور اس کے نیچے پرائم منسٹر آف پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب جو تھے ان کے یہ دستخط ہیں، اور یہ ہماری ٹی وی سکرین پر بھی چل رہا ہے۔ یہ حکومت جی میں نے آپ کو یہ بتایا ہے نا کہ یہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا ہے، لیکن اب کیونکہ اٹانومی ہے اور پروونسز کے پاس بھی یہ آیا ہے، تو یہ سب پروونسز نے اپنے طریقے سے بھی پاس کرنا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں پوری طرح کام ہو چکا ہے۔ اس کا سب کام کمپلیٹ ہے۔ اگلے میرا خیال اسمبلی کے پروونشل اسمبلی کے سیشن میں یہاں پروونسز میں یہ پاس ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ہمیں آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہوگی، اور میری اپنی ان بہنوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جن کے ساتھ خدا نہ خواستہ ایسے حادثات ہوتے ہیں ان کو بھی ہمت کر کے آگے آنا ہوگا، اور ہم نے مل کر اس کا سدباب کرنا ہے۔
شائستہ صاحبہ آخری بات آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس وقت خادم اعلیٰ پنجاب کی تمام تر توجہ جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ہے، اور خاص طور پہ آپ بھی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ایجوکیشن پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، آپ کی بڑی ڈیڈیکیشن ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ اسمبلی کے 16 مارچ کو اسمبلی تحلیل ہو جائے گی جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، تو ان چند دنوں کے اندر اندر کس طریقے سے اس بل کو پاس کرایا جا سکے گا؟ دیکھیں مجھے اتنا پتا ہے کہ خادم اعلیٰ اس ایشو پہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے. اب یہ ہماری خواتین جو، میں معذرت کے ساتھ اس وقت اسمبلی میں نہیں ہوں، لیکن میں یہ اتنا ضرور آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ جو خادم اعلیٰ ہیں وہ بالکل سیریس ہیں، اور انشاءاللہ میرا خیال ہے جو اب اگر موقع ملا تو اسی سیشن میں اس کو پاس ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ پوری طرح سے تیار ہے. یہ ویمن ڈیولپمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ بنا ہے ادھر سے پوری طرح اس پہ کام ہو کر اس کی امپلیمنٹیشن کو کرنا ہے، اس کو کس طرح کیری فارورڈ کرنا ہے، وہ سب کمپلیٹ ہو چکا ہے. صرف یہ اسمبلی سے پاس ہونے کی رہ گئی ہے. لیکن میں آپ کو پھر بھی یہ یقین دلاتی ہوں کہ پاس ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جرائم ختم ہو جائیں گے. اس لیے ہم اب بھی بہت سیریس ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر کہیں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا نوٹس خود خادم اعلیٰ لیتے ہیں اور اس کا مطلب ایکشن لیا جاتا ہے. اس لیے آپ یہ سوچ لیں کہ انشاءاللہ جب پاس ہو جائے گا تو اس کا ایک فرق نوعیت ہوگی. لیکن ابھی بھی یہ بہت سیریس قسم کا جرم ہے جس میں اگر خواتین آگے بڑھ کر شکایت کریں یا اپنی جو شکایتیں رجسٹر کرائیں اس پہ ایکشن اب بھی لیا جا سکتا ہے. اس کے لیے بل کا پاس ہونا ضروری نہیں ہے. شائستہ پرویز ملک صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ میرے پروگرام میں شرکت کا. ناظرین، جس طرح شائستہ صاحبہ بتا رہی تھی کہ ابھی پنجاب اسمبلی سے اسے پاس ہونا ہے، وفاقی حکومت نے اسے پاس کر لیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک ممبر جو ہے وہ سینئر مینجمنٹ کا، ایک ممبر خاتون اور تیسرا ممبر ملازمین کی جانب سے لیا جائے گا. اور یہ جو کمیٹی، انکوائری کمیٹی بنائی جائے گی، یہ انکوائری میں اگر متعلقہ افسر مجرم پایا گیا تو اسے معمولی سزا دینی ہو تو اس میں اس کی ترقی یا سالانہ انکریمنٹ روکی جا سکتی ہے، اور اگر سخت سزا دینی ہو تو اس میں یا تو اسے ایک درجہ نیچے کر دیا جائے گا یا زبردستی ریٹائر کر دیا جائے گا یا پھر جبری نوکری سے برخاست کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ کو یہ ہماری سکرین پہ چل رہا تھا، یہ جو بل میں نے آپ کو دکھایا، جس طرح ڈیرہ غازی خان سے میری بہنوں نے خط لکھا ہے، اسی طرح ایک خط لاہور میں تعینات لیڈی وارڈنز کی طرف سے بھی آیا ہے جس میں اسی طرح کی شکایات موصول ہوئی ہیں. اور مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑا صدمہ ہوا کہ ٹھوکر نیاز بیگ پر تعینات اعلیٰ افسران اور ان کا عملہ لیڈی وارڈنز کو کس طرح جنسی ہراساں کرتے ہیں. خاص طور پر چیف ٹریفک آفیسر لاہور کیپٹن سہیل جو ہیں، ان کے بارے میں ریپیوٹ تو یہ ہے کہ وہ ایک بڑے اچھے اور نفیس آدمی ہیں، لیکن کیا وجوہات ہیں؟ شاید اس لیے کہ کیپٹن سہیل کو خادم اعلیٰ پنجاب کا ہر شخص یہ کہتا ہے کہ وہ بہت قریب ہیں، لیکن کیپٹن سہیل صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے قریب ہونا چاہیے. ان کو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم یا صدر کے قریب نہیں ہونا چاہیے. یہ تمام خواتین کیپٹن سہیل صاحب جو آپ کے انڈر کام کر رہی ہیں وہ آپ کی بہنیں اور بیٹیاں ہیں. کاش کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنی بہن اور بیٹی کے ساتھ آپ کس طرح سلوک کر سکتے ہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیپٹن سہیل کے سٹاف افسر فرقان نیازی، جن کا موبائل نمبر 0346401930 اور عبد الغفار فون نمبر 0313430134 اور عدنان جو کہ ان کے کار خاص ہیں، یہ لیڈی وارڈنز کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ ڈنر نہ کیا گیا تو نہ صرف ان لیڈی وارڈنز کے تبادلے دور دراز علاقوں میں کر دیے جائیں گے بلکہ انہیں مختلف انکوائریوں اور نوکری سے برخاست بھی کیا جا سکتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیپٹن سہیل صاحب آپ کو اس پہ ایکشن لینا ہے، اپنے ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا ہے جو آپ کا نام بدنام کر رہے ہیں. آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب پسند کرتے ہیں، اس لیے پسند کرتے ہیں کہ آپ محنتی ہیں، اس لیے پسند کرتے ہیں کہ آپ دیانتدار ہیں، اس لیے پسند کرتے ہیں کہ آپ سارا دن کام کر کے اور جو حکومتی پالیسی ہے اس کو بہتر طریقے سے چلانا چاہتے ہیں. لیکن خدا کے واسطے کیپٹن صاحب یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ آپ کا عملہ کس طریقے سے ان بچیوں کو جو بیچاری گھر سے نکل کے کام کر رہی ہیں ان کو کس طرح ذلیل و خوار کر رہے ہیں.
کس طریقے سے ان بچیوں کی زندگی کو عذاب بنایا گیا ہے. اور آپ کے سٹاف افسر جو ہیں وہ نہ صرف ان لڑکیوں کو جنسی طور پہ ہراساں کرتے ہیں بلکہ ان کو مختلف مقامات پر ڈنر کے لیے بلاتے ہیں. اسی طریقے سے میں بات کروں گا چیف ٹریفک آفیسر ملتان نظر عباس کی, اور نظر عباس صاحب کے حوالے سے بھی یہی اسی طرح کی شکایات آئی ہیں ان کے حوالے سے. ناظرین, ہمارے ساتھ ایک سرکاری آفیسر ہے نبیلہ صاحبہ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میڈم, یہ بتائیے گا کہ آپ ایک اعلیٰ سرکاری افسر ہیں کہ یہ سرکاری اداروں میں ملازمت کرنے والی ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں ان کو سیکشول ہیرسمنٹ کی جاتی ہے, آپ اس پہ کیا کہتی ہیں؟ میرے خیال میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یقیناً کی جاتی ہے اور بڑے طریقے سے کی جاتی ہے, جو کہ اتنا ویزیبل طریقہ پہلے نہیں ہوتا. شروع میں خواتین کو ٹریپ کیا جاتا ہے مختلف طریقے سے, ہم دردانہ رویہ رکھ کے اور ان کو آؤٹ آف دا وے فیورز دے کر, فیسلٹیز دے کر, یا ان کو آؤٹ آف دی ٹرن ایک ریزڈ پوزیشن پہ بٹھا دیا جاتا ہے. تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں ان کو ان کے قریب آنے کے, اور اس کے بعد ان سے پھر فیورز لیے جاتے ہیں اپنی مرضی کی. اور وہ خواتین جو نہیں کر سکتے, مطلب وہ جو ان کی چال کو سمجھتی ہیں یا ان سے تھوڑا فاصلہ رکھتی ہیں, ان کو پھر یہ سیکجول ہراسمنٹ کی بجائے سروس ہراسمنٹ پہ شروع ہو جاتے ہیں, کبھی پیڑاز لگا کے, کبھی انکوائریز کر کے. تو ہوتا تو ہے, بس تھوڑا طریقہ کار ذرا مختلف ہو سکتا ہے, مختلف آرگنائزیشنز میں مختلف طریقے ہوں. بہت بہت شکریہ نبیلہ صاحبہ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ ایک انتہائی سینئر موسٹ سرکاری آفیسر نبیلہ صاحبہ میرے ساتھ موجود تھیں. میں جان بوجھ کر ان کا عہدہ نہیں بتا رہا کیونکہ سرکاری معاملات ہیں اور ان سے بھی اوپر بڑے افسر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جس جگہ پر خادم اعلیٰ پنجاب جیسا بہترین ایڈمنسٹریٹر ہو وہاں پر خادم اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ تو کسی جگہ پر بھی کوئی زیادتی ہو تو خواتین کے سر پر ہاتھ رکھنے چلے جاتے ہیں. اور نہ جانے کیوں کیا وجوہات ہیں کہ ہماری یہ بہنیں مجبور ہو گئی ہیں کہ وہ ایجوکیٹر ہوں, وہ لیڈی ہیلتھ وزٹر ہوں. اگر آپ محکمہ صحت میں چلے جائیں, محکمہ ایجوکیشن میں چلے جائیں یا پولیس میں چلے جائیں, تو کیا وہاں پر کام کرنے والی ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو ہے وہ ان اعلیٰ افسران کے شر سے محفوظ ہیں؟ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب اس طرف توجہ دیں گے کہ کس طریقے سے ہماری جو ٹریفک وارڈن خواتین, میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کی ناک کے نیچے وہ لاہور میں رہتے ہیں, اور لاہور میں چیف ٹریفک آفیسر کیپٹن سہیل صاحب کے ماتحت کام کرنے والے ان کے سٹاف افسر جو ہیں انہوں نے لڑکیوں کی زندگی عذاب بنا دی ہے. وہ لڑکیاں جائیں تو کدھر جائیں, ان کو نوکری سے نکالنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں, اور کیونکہ وہ کیپٹن سہیل کے بہت قریب ہیں اس لیے وہ مبرہ ہیں, ان پر 7 خون بھی معاف ہیں. اور کیپٹن سہیل صاحب کے بارے میں اگر کوئی شکایت کی جائے تو کیپٹن سہیل صاحب تو وزیر اعلیٰ پنجاب خادم اعلیٰ پنجاب کے چہتے افسران میں شامل ہیں. لیکن کیپٹن صاحب ایک بات جان لیجئے گا کہ آپ آئی جی بن جائیں اور آپ چاہے سیکرٹری داخلہ بن جائیں, چاہے آپ چیف سیکرٹری بن جائیں, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ ناجائز کسی کو تنگ کریں گے, ناجائز آپ کسی بچی کی, کسی بہن کی, کسی کی بیٹی کو ہراساں کرنے پر کوئی ایکشن نہیں لیں گے, تو پھر کل کو آپ کو روزے قیامت جواب دہ ہونا پڑے گا. ناظرین, اس حوالے سے میں نے خاص طور پر چیف ٹریفک آفیسر کیپٹن سہیل کو 2 دن میں مسلسل میں نے 3 میسج کیے ہیں, اور اس کے بعد ٹیلی فون پہ رابطہ کیا. ان کے پی ایس, ان کے پی اے اور ان کے آپریٹر کو میسج دیا کہ میں اس حوالے سے چیف ٹریفک آفیسر کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے محکمے میں کیا ہو رہا ہے. لیکن چیف ٹریفک آفیسر کی تو گردن میں سریا ہے. لوگ کہتے ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں آج وہ بھاگ گئے ہیں. شاید وہ بہت زیادہ شرمیلے ہیں, اور شرمیلے ہیں تو اس لیے خود بات نہیں کر سکتے, لیکن میں سمجھتا ہوں وہ کسی ترجمان کو کہہ دیتے کہ وہی اس بات کا جواب دے دیتے. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس مصروفیت بہت زیادہ ہے, سارا دن وزیر اعلیٰ ہاؤس سے شاید نکلنے کی انہیں فرصت نہیں ملتی, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی راتوں رات نئی حکومت آنے سے پہلے یہاں پر آئی جی کے بیج لگا دیے جائیں اور ان کو پنجاب کا آئی جی لگا دیا جائے. لیکن کیپٹن سہیل صاحب ایسے آئی جی نہیں بنتے. اگر آپ آئی جی بن بھی گئے تو یہ دیکھ لیجئے گا کہ اوپر خداوند کریم کی ذات ہے.
آپ کو ایکشن لینا پڑے گا اپنے ان اہلکاروں کے بارے میں جو کہ خواتین کو جنسی ہراساں کرتے ہیں، وگرنہ پھر آپ کی بچت کا بھی کوئی راستہ نہیں۔ میرے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی فرمائیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، مسلمان کا یوں بھی رہے گا برم، بغل میں بتوں کو چھپائے چلو۔ آج جی تھوڑے نا اپنے رائے میں نا وقفے نظر آن۔ میرے بھائی آپ کی جو آواز ہے وہ صحیح نہیں آ رہی، برائے مہربانی آپ جب بھی کال کریں تو اپنے ٹی وی کی آواز کم کر لیا کریں، اور اس وقت جو میرا پروگرام میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بزرگ دیکھ رہے ہیں، ہماری ٹی وی سکرین پر جو نمبر چل رہا ہے وہ اس نمبر پر کال کر کے وہ تمام واقعات جو ان کے ساتھ گزرے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آج بھی ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو جنسی ہراساں کیا جا رہا ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے، حکمران کیوں نہیں ان کے خلاف کارروائی کرتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پر اگرچہ خواتین نے انفرادی طور پر زندگی کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا کر مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا احساس دلایا ہے، تاہم اس کے باوجود صنف نازک بہرحال پسماندگی، استحصال اور زیادتیوں کا شکار ہے، اور تمام تر کوششوں کے باوجود اسے مردوں کی برابری کے لیے ایک فاصلہ طے کرنا ہے۔ میرے ساتھ ایک اور لائیو کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ میرے بھائی آپ برائے مہربانی اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں۔ جی میں بہاولپور سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے گا۔ ہاں، اور میں آپ سے عشق کرتا ہوں اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ حق کی بات کر رہے ہیں اور ان ظالموں کو یہ پیغام دے دے کہ اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو خواہ وہ کسی بھی عہدے پر بیٹھا ہے، اس نے بادشاہوں کو بھی برباد کیا اور فرعونوں کو بھی برباد کیا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے لیے بربادی کے سوا کوئی راستہ نہیں، خواہ وہ کسی عہدے پر ہیں۔ تو لوگوں کو یہ میرا پیغام پہنچائیں اور اللہ آپ کی مدد کرے، لوگ اللہ سے ڈر جائیں۔ اللہ بہت بریک دین بھی ہے اور بڑی سزا دینے والا بھی ہے اور بڑا معاف کرنے والا بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ میرے بھائی، آپ کی بات درست ہے کہ اللہ سزا دینے والا بھی ہے۔ میں اپنے پروگرام کے ذریعے یہ ضرور بات کروں گا کہ میرے پاس ایک خطوط کا انبار لگا ہوا ہے کہ محکمہ صحت میں کس کس ہاسپٹل میں کون کون سے ڈاکٹر صاحب، کون کون سے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ صاحب، میڈیکل کالجوں میں کون کون سے پرنسپل صاحب، اور اسی طرح سیکریٹریٹ میں سیکشن افسر سے لے کر سیکریٹری حضرات تک، اور اس طرح محکمہ تعلیم میں، محکمہ صحت میں، محکمہ سوشل ویلفیئر میں جہاں پر خواتین کام کرتی ہیں، ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ میں کس طریقے سے خواتین کو جنسی ہراساں کیا جاتا ہے۔ میں تو خود یہ چاہتا ہوں کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری صاحب میرے پروگرام پہ 100 موٹیو ایکشن لیں اور میں وہاں پر آؤں اور وہ تمام کے تمام خطوط لے کے آؤں جس میں میری بہنوں نے اپنے دستخطوں کے ساتھ مجھے بتایا ہے کہ اس وقت محکمہ پولیس کے کون کون سے افسران جو ہیں وہ جو کہ عورتوں کی عزت کے رکھوالے ہیں، لیکن یہ پولیس عزتوں کی رکھوالی نہیں، ایسے پولیس افسران جو کہ ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کا خیال نہ کریں اور ہر بچی کو یہ سوچ کر وہ تنگ کرنا کریں کہ یہ ان کا شکار ہے اور وہ اس کا گوشت کھانا چاہتے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کے بارے میں چیف جسٹس کو ڈاکومنٹ سارے دے سکتا ہوں کہ کس کس محکمے میں کون کون سا افسر جو ہے وہ بہنوں بیٹیوں اور بچیوں کی عزتوں کے در پہ ہے، اور ان بچیوں نے خوف سے ڈر سے اپنا نام نہیں دے سکتی، وہ بچیاں سامنے نہیں آ سکتی۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان بہترین اقدامات کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ پولیس کے، محکمہ صحت کے، محکمہ تعلیم کے اور دیگر محکموں کے ایسے افسران جن کے بارے میں یہ شکایات ہیں، ایک طرف تو بل آ گیا اور ایک طرف یہ بل آ گیا اور ان بل کے باوجود کیا کارروائی ہوئی، وہ بل آنے کے بعد کتنا اس پر عمل کیا گیا، یہی نہیں کہ مجھے 3-4 پوائنٹس میری ایک بہن نے لکھ کے دیے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو لڑکیاں دفاتروں میں کام کرتی ہیں ان سب کو لوگ نیڈی سمجھ کر بلیک میل کرتے ہیں اور ایزی ٹاسک سمجھ لیتے ہیں، اس طرح کے رویے کی وجہ سے انہیں جاب چھوڑنی پڑتی ہے، اور اسی وجہ سے ہماری عورتیں جو ہیں وہ ویل ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں۔
दूसरी बात उसने कही है कि वालिदैन भी अपनी बच्चियों को दफातर में जॉब करने की इजाजत नहीं देते क्योंकि कुछ खराब लोगों ने ऑफिस का कल्चर यानी उसका इमेज जो है वो बिगाड़ रखा है। तीसरा पॉइंट उसमें लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं कि औरतें मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं, मगर इस तरह के माहौल की वजह से वो अपने स्किल्स जो हैं वो उजागर नहीं कर सकती। और मेरे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, उसके बाद आपको आखिरी पॉइंट बताऊं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी मेरे भाई, कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं मुख्तार बलोच कर रहा हूँ जी खान से। जी मुख्तार बलोच साहब। अर्ज ये करना था सर, ये ट्रैक्टर पे आपने प्रोग्राम किया था। जी जी। सईद अलवी के हवाले से। जी जी। उसमें फीमेल का केस भी था, बहुत सारे केस और भी थे। जी जी। हमें ट्रैक्टर से अलग करके, मैं कमर्स कॉलेज जी खान में पढ़ाता हूँ, हमें कमर्स कॉलेज को अलग कर दिया गया ट्रैक्टर से और हायर एजुकेशन में भेज दिया गया। मेरे भाई आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो इस सवाल एक रिक्वेस्ट फीमेल का मसला भी है, मेरा मसला भी है। उन्होंने जितना ख्वार हमारी फीमेल को, बिल्कुल भाई आपकी बात पहुंच गई है। आप बराए मेहरबानी क्योंकि इस टॉपिक के हवाले से बात करें और आपकी जो भी शिकायत हैं वो आप हमें 95 टीपू ब्लॉक गार्डन टाउन के एड्रेस पे भिजवा सकते हैं और हम इंशाअल्लाह ताला उस पर बिल्कुल प्रोग्राम करेंगे। इसी तरीके से एक पॉइंट उन्होंने लिखा है कि औरतों के हकूक में जो 2009 में 2010 में बिल पास हुआ है उसकी ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है और औरतों और मर्दों को इस हवाले से बताना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, हमारी बहनें हमारी बेटियां बहुत कुछ चाहती हैं, उनमें बहुत स्किल है, वो बहुत आगे आना चाहती हैं, लेकिन हमारा मुल्क जो मर्द डोमिनेटेड सोसाइटी है वहां पर उस खातून को आगे नहीं आने दिया जाता। आपको जिस तरह के वाकयात मैंने बताए और मैं यही बात कहूंगा कि काश चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जहां बेशुमार मामलों पे नोटिस लेते हैं, खुदारा 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 मुझे आप सुप्रीम कोर्ट में बुलाएं तो मैं आपको बताता हूं और उन लोगों के चेहरों से नकाब उठाऊंगा, उन पुलिस के बड़े बड़े डीआईजी साहबान, एसपी साहबान, सीटीओ साहबान, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट साहबान, प्रिंसिपल हजरात, सेक्शन अफसर और डीएमजी सेक्रेटरी साहबान के चेहरों से नकाब उठाऊंगा कि वो किस तरह अपने मोबाइल के ऊपर लड़कियों को मैसेज करते हैं और उनको किस तरीके से थ्रेट किया जाता है। मेरे पास तमाम उन अफसरान के मैसेजेस का रिकॉर्ड है। मैं एक कॉलर है उनसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी मेरे भाई, कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? जी फयाज बोल रहा हूँ लाहौर से। ये मैं आपका प्रोग्राम देखा था लेकिन बीच में लाइट चली गई। जी जी। तो ये आप बता रहे था ये पुलिस के बारे में, इसमें जी जी मेरा तो ये कहना चाहूंगा कि हमारी पुलिस भी कुछ नहीं करती, ठीक है? जी जी। मैं कह रहा हूँ ये पुलिस वगैरह कुछ भी नहीं करती, सब लोग इनसे तंग है। जी जी। और रही बात वो चीफ जस्टिस साहब, तो वो भी कुछ नहीं करते जी, सिर्फ वो कह देते हैं और अमल कुछ नहीं होता इस पे। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब का काम है अहकामात जारी कर देना, लेकिन उस पर अमल करना हुकूमत का काम है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि काश चीफ जस्टिस साहब मुझे बनाएं तो मेरे पास तो वो मैसेज भी महफूज हैं जो मुख्तलिफ अफसरान ने मुख्तलिफ खवातीन को किए हैं। ये सिर्फ पुलिस में ही नहीं बल्कि बेशुमार दफातर ऐसे हैं जिसमें सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, जिसमें टेलीफोन का डिपार्टमेंट है, जिसमें एजुकेशन के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं कि एजुकेटर खवातीन जो कि पीएचडी हैं, जो कि एमएससी हैं, लेडी हेल्थ वर्कर हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं और वो तमाम की तमाम खवातीन जो हमारी बहनें बेटियां मुख्तलिफ दफातर में काम कर रही हैं, वो शिकायत लेकर जाएं तो कहां जाएं। मेरे साथ एक कॉलर है, उनसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी मेरे भाई, कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? अफजल मुगल बात कर रहे हैं जी जी मुगल साहब फरमाइए। सर बात ये है कि पुलिस बेचारी क्या करेगी। हमारे मुल्क की जो पूरी पुलिस है ये एमपीए एमएलए की सारी बिकी हुई है, अपनी अपनी मर्जी के एमएलए एमपीए रखे हुए, सब लोगों ने एमएलए एमपीओ ने अपनी अपनी पुलिस रखी हुई है, अपनी अपनी मर्जी के चौधरियों ने रखे हुए हैं। जो दिल करता है गांव में हो रहा है, जो दिल करता है शहरों में हो रहा है। इज्जत कहाँ से महफूज होगी? इस मुल्क में सजा ही नहीं है, वहां तो जुर्म बढ़ेगा।
آپ جو مرضی کر لیں. بہت شکریہ میرے بھائی. نا امید نہیں ہونا چاہیے, امید رکھنی چاہیے, کیونکہ نا امیدی اور مایوسی گناہ ہے. ہمارا پاک پروردگار کی ذات پر مکمل ایمان ہے کہ وہ پاک پروردگار جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے, ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ ایم این اے, یہ ایم پی اے, یہ بیوروکریٹس, آپ اور میں, کوئی بھی یہاں پر نہیں ہوگا. سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے, کیونکہ یہ دنیا فانی ہے, آپ بھی فانی ہیں, میں بھی فانی ہوں. اگر بیوروکریٹس یہ سمجھ لیں, اگر سی ایس پی افسران یہ سمجھ لیں, اگر پولیس کے ڈی آئی جی صاحبان اور سی ٹی او صاحبان یہ سمجھ لیں, چیف ٹریفک آفیسر صاحبان یہ سمجھ لیں کہ کل کو انہوں نے تا زندگی تا عمر اسی دنیا میں رہنا ہے اور انہوں نے اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا, تو پھر یہ ان کی خام خیالی ہے. اور وہ جو روز آخر ہوگا اس وقت پولیس رات سے گزرنا بہت مشکل ہوگا. اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی, میری, سب کی نیت جان رہا ہوگا کہ ہم لوگ کتنے منافق ہیں اور کس طریقے سے باہر سے بازار نظر آتے ہیں اور اندر سے ہم کتنے کٹھور اور کتنے کالے دل کے لوگ ہیں. میرے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی میرے بھائی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جواد اصغر چیمہ بول رہا ہوں. جی چیمہ صاحب. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جون سے اوپر لیڈر ہیں, یہی جب ٹھیک نہیں ہے تو نیچے عوام نے کیا ٹھیک ہونا ہے؟ میرے بھائی ہم سب نے ٹھیک ہونا ہے تو لیڈر بھی صحیح ہو جائیں گے. بھائی جان اوپر سے ٹھیک ہوں گے تو پھر کوئی قانون ہوگا تو پھر ہوں گے نا. میرے بھائی بات یہ ہے, آپ جو بات فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو ووٹ کیوں دیتے ہیں, ایسے لوگوں کو ووٹ نہ دیں, خود ہی ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. آپ اچھے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں. میرے بھائی اصل بات کال شاید ڈراپ ہو گئی ہے. میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان لوگوں کو ووٹ نہ دیں, کیونکہ یہی لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی کے ایس ایچ او لگواتے ہیں, یہی لوگ اپنی مرضی سے ایس پی لگواتے ہیں, اور اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ فلاں ایس ایچ او کو ریوارڈ مل گیا, اس نے 8 لوگ مار دیے. اور وہ صرف اور صرف جو سیاست دانوں کے دشمن ہوتے ہیں, جو سیاسی دشمن ہوتے ہیں, ان کو پولیس کے ذریعے مروا دیا جاتا ہے. تو پولیس بے لگام کیوں نہیں ہوگی؟ پولیس اسی لیے بے لگام ہوتی ہے. آج ایک پولیس کا افسر جو انسپیکٹر ہوتا ہے وہ آنے والے چند دنوں میں کبھی ڈپٹی سیکرٹری ہو جاتا ہے, کبھی کسی اور اہم عہدے پہ تعینات ہو جاتا ہے, کبھی ایس پی بن جاتا ہے, اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. میرے ساتھ ایک اور کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں پہلے تو آپ کے چینل کے طرف سے آپ کو سب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ کاش آج کوئی ایسا چینل ہے جو کم از کم خواتین کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہے. جی بردر, آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا, کیونکہ کئی ادارے ایسے ہیں, ہماری مائیں ہیں, بہنیں ہیں جو پڑھی لکھی ہیں, لیکن صرف اس غلاظت شدہ معاشرے کی وجہ سے یعنی کہ نوکریاں نہیں کر پاتی. اگر کرتی ہیں تو ان سے ڈیمانڈز کچھ اس قسم کی جاتی ہیں کہ جو شریفانہ فیملی کی لڑکی ہیں وہ تو کم از کم اس عمل پہ نہیں نا عمل پیرا ہو سکتی. اور کچھ پولیس محکمے میں بھی کچھ ایسی کالی بیڑے ہیں کا احتساب کرنا چاہیے. میں تو یہ چاہوں گا کہ جتنے بھی یہ اہلکار ہیں پولیس, جو کرپٹڈ لوگ ہیں, جن کا کریکٹر بڑا لوز ہے, ان سب کو معطل کر دینا چاہیے. میرے بھائی کون معطل کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے, یہ جو خادم اعلیٰ پنجاب صاحب جتنے دعوے کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ کچھ ایسا ان کا بھی احتساب کرے نا. وہ تو کہتے ہیں ہم کرپٹڈ لوگوں کو نکال دیتے ہیں, ان تو کئی ایسے معاملات ہیں جو انہوں نے کئی لوگ نکالے, لیکن ان طرف پولیس والوں کی طرف کیوں نہیں یہ لوگ آتے؟ بالکل میرے بھائی, آپ کی جو بات ہے وہ میں اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں اور مانتا بھی ہوں, لیکن اکیلا خادم اعلیٰ پنجاب کیا کرے؟ یہاں پر بہت سارے ایسے پولیس افسران اور دوسرے محکموں کے افسران ہیں جو کہ خادم اعلیٰ پنجاب کے دروازے کے باہر کھڑے یا جوتیاں پالش کرتے نظر آتے ہیں, یا بڑے بڑے افسران جو ہیں وہ ان کے گھر کے باہر جو ہے وہ اپنے ہی اہلکاروں سے جھاڑو دلوا رہے ہوتے ہیں. اس میں ایس پی صاحبان بھی ہیں, اس میں سی ٹی او جو چیف ٹریفک آفیسر ہیں, ان کا بھی کام یہی ہوتا ہے کہ خادم اعلیٰ پنجاب اگر کہیں چلے جائیں تو وہ ان کے پیچھے اس طرح پیچھے چلے جاتے ہیں جس طرح شاید یہی پوری دنیا کے حاکم ہیں. لیکن میں اپنے پروگرام کے اختتام پر ایک بات پھر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب سے یہ استدعا کروں گا کہ وہ مجھے
اپنی سپریم کورٹ میں بلائیں اور میں ان کو فائل کے ساتھ تمام ان پولیس افسران اور تمام ان دیگر افسران کے بارے میں معلومات فراہم کروں جو کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو مختلف دفاتر میں کام کر رہی ہیں ان کو ہراساں کرتے ہیں، ان کو شوکاز نوٹس دیے جاتے ہیں، ان کو مختلف دور دراز علاقوں میں تبدیل کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. اور شعر پڑھ کر اپنا پروگرام ختم کروں گا کہ آنکھوں کا اجالوں سے یہ شکوہ نہیں جاتا، آنکھوں کا اجالوں سے یہ شکوہ نہیں جاتا، سورج کی طرف غور سے دیکھا نہیں جاتا، اونچی ہیں تیرے شہر کی اس درجہ فصیلیں، کھڑکی سے کسی چاند کو دیکھا نہیں جاتا. ایک عمر مسافت میں گزاری تو یہ جانا، ایک عمر مسافت میں گزاری تو یہ جانا، منزل کی طرف کوئی بھی رستہ نہیں جاتا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا، میرا اور پورے ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.